Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 254. सतगुर कह रहे सोना वेची साजन लीजिए अने मोती कह रहे मोल वै साजन के माँ छोड़ी भाई लोग के रे बोल रे भाई लोग के रे बोल। मौलाना हज़रत इमाम पे सलावत पढ़ो ना अल्लाह। मुझे वो ज़माना याद है, तकरीबन 1934 का जिक्र है। ये महीना याद नहीं रहा। हमारे मिशनरी सब्ज़ली हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदुस्तान में घूम फिर के ये पाठ बोला करते थे जो मैंने अभी बोला है, और हिंदुस्तान के अंदर घूम फिर के जमातों को एक ऐसी चीज की याद कराई, एक ऐसी चीज के लिए उनको जगाया कि जो हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुई थी, और वो थी हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की गोल्डन जुबली। सब्ज़ली मिशनरी ने इस चीज को अपने कंधों पे उठाया, सारा हिंदुस्तान फिरे। उनका जो जोश और जज्बा था, आप में से जिसने ये सब्ज़ली को देखा है उनको पता है दुनियावी एजुकेशन उनके पास नहीं थी। बरस के 1.5 बरस स्कूल गए थे, लेकिन उनके पास इबादत का जज्बा और जोश था। हज़रत इमाम की खिदमत, हज़रत इमाम की ताबेदारी, सारी जिंदगी में उनकी वाज़ें यही होती थी। वाज़ करते करते तो ऐसी मस्ती में आ जाते थे कि नाचते थे, वाज़ में नाचते थे। वो जमाने में इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो लोगों को कहते थे मुझे इतनी जगह दो, इधर से उधर, उधर से इधर। ऐसी उनको मस्ती चढ़ती थी। सोना वैसी साजन लीजिए। हज़रत इमाम के वजन का वो कहते थे हमको सोना चाहिए। औरतों ने अपने जेवर उतार दिए। मोमिनो 1934 का जो जमाना था बड़ा खराब जमाना था। 1930 से लेके 1938 तक दुनिया के अंदर ये लगभग 8-9 बरस इकोनॉमिकली बहुत खराब गए। हिस्ट्री में पहली दफा 1932 के अंदर ब्रिटिश ने अपने पाउंड को डिवैल्यू किया। इसके पहले लोगों को, खास तौर पर ब्रिटिश सल्तनत के अंदर, कि जिसका राज ईस्ट टू वेस्ट था, और कहते थे कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, इस सल्तनत को भी अपने पाउंड की डिवैल्यूएशन करनी पड़ी। हजारों पीढ़ियां अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और ब्रिटिश राज्यों के अंदर फेल हो गई, दिवाले निकाले। अगर 2 बरस और लड़ाई न लगती, 1939 की जो लड़ाई थी, तो दुनिया के अंदर बहुत खराबी होती। ऐसे जमाने के अंदर कि 10 रुपए की नौकरी करते थे लोग इंडिया में, और घर के अंदर 10 आदमी खाते थे। लोगों के पास पैसा नहीं था, और दुनिया भर में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जो वजन था
وہ 220 رتل تھا اس وقت. 220 رتل 220 پاؤنڈ سونا اکٹھا کر کے مولا کو تولنا ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. بہت مشکل لگتا تھا، ایک معجزہ لگتا تھا، ایک سپنا لگتا تھا. مگر لوگوں نے اس چیز کو کر دکھایا جو نہ ہونے والی تھی. پبلک کو جب اس بات کا پتہ لگا کہ ہندوستان کے خواجہ اسماعیلی اپنے امام کو اس کے بدن کے وزن پر تولنا چاہتے ہیں سونے میں، تو لوگ آنکھیں اونچی کر کے کہتے تھے کیا یہ سچ بات ہے؟ اور اس انہونی چیز کو حقیقت بنا دیا. اس وقت یہ سارے سونے کی قیمت 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ روپیہ تھی. مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. مجھے کچھ یہاں ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ جو اس وقت بمبئی میں تھے. سبز علی مشنری کہتے تھے کہ یہ آخری زمانے کے کچھ تھوڑے سے سمے کے اندر دنیا میں بڑے بڑے بناؤ بننے والے ہیں. ان میں سے ایک عظیم بناؤ تھا 1910 میں، بلکہ 9 میں بمبئی کی جماعت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنے امام کی امامت کی جوبلی بنائے، سلور جوبلی 1910 میں تھی. کیونکہ 1901 میں وکٹوریا کوئین کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی اور تھوڑے ٹائم کے بعد پھر وہ گزر گئی اور کنگ ایڈورڈ 7 اس کا جو لڑکا تھا وہ تخت پہ بیٹھا، تو جوبلی جیسا نام کانوں کے اندر تھا. 1909 کے اندر اپنی جماعت کے جو عملدار تھے ان میں یہ بات آئی کہ چاندی کے اندر ہم اپنی مولا کو تولیں اور سلور جوبلی امامت کی بنائیں. لیکن 1-2 ایسے بناؤ بن گئے مولا کی فیملی میں کہ وہ بات امام نے قبول نہ رکھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پرنس علی خان نامدار کا بڑا بھائی جن کا نام پرنس مہدی تھا وہ گزر گئے. امام سلطان محمد شاہ کے پرنس علی خان سے بڑے ایک بیٹے تھے ماتا تھیریسا کے پیٹ سے. پرنس علی خان کی ماں کے پیٹ سے ایک اور ان کا بھائی تھا کہ جو بہت چھوٹی عمر کے اندر انفینسی میں گزر گئے. ایک یہ بھی کارن تھا، کچھ اور بھی ریزنز تھے، امام نے قبول نہ کیا اور 1910 کی یہ سلور جوبلی رہ گئی. 1911 میں پرنس علی خان کا جنم ہوا، لیکن مولانا سلطان محمد شاہ نے کسی کو خبر تک نہ دی. کسی کو خبر نہیں تھی کہ امام کے گھر میں دوسرا ایک بیٹا ہے. ارے اس کی خود کی ماں کو خبر نہ دی. ماتا سلامت کو تب پتا لگا کہ جب 7 برس کی عمر کے پرنس علی خان نامدار کو ایک بکرے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا. فوٹو اس کی بھیجی ماں باپ نے اپنی ماں کو. 6 یا 7 برس کے تھے پرنس صاحب اور بکرے کو لگام پکڑ کے کھڑے ہیں اور نیچے لکھا ہے این علیت. جب یہ فوٹو اپنی ماں کو بھیجی تب اس کو بدھی کو پتہ لگا کہ میرے گھر میں ایک پوترا ہے. امام کے فیملی کے کچھ ایسے حالات تھے، کوئی وجہیں تھیں کہ جن کی وجہ سے سلور جوبلی نہ ہو سکی. پرنس علی خان کی ولادت ہوئی، بڑے ہو گئے تب بھی پتہ نہ لگا. آخر جب کافی بڑے ہو گئے 11-12 سال کے ہوئے اور ماں نے بہت پریس کیا تو تب پرنس آف انڈیا آئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، پرنسس تھیریسا کے ساتھ. سلور جوبلی کا ٹائم نکل گیا. 2-3 برس کے بعد لڑائی لگی. اس زمانے کی دنیا کی حالت خراب تھی. اپنی اسماعیلیوں کے اندر جوش و جذبہ ایمان ہمیشہ ضرور رہا، مگر واقعات ایسے بنتے رہے. 34 کے اندر اس بات کو ایکچوئل شروع کرنے والے بھی سبز علی تھے. جب یہ میٹر رکھی گئی
تو دنیا بھر میں پہلے امام نے انکار کیا، پھر کہا اچھا تم پلان بناؤ، اسکیم بناؤ، پلان بنا، اسکیم بنی۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی 1936 کے اندر جنوری مہینے کی 19 تاریخ کو بمبئی میں ہوئی اور مارچ کی پہلی تاریخ 1937 میں نیروبی کے اندر ہوئی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کو حسن آباد کے اندر گھی تولنے والا یا اور ایسے وزندار چیزیں تولنے والے کانٹے کے اندر ایک پلے پہ اس کو بٹھایا، دوسرے پلڑے کے اوپر سونے کی لادیاں رکھی گئی، اس کی فوٹوز ہیں۔ آپ کی ادھر جو مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی کمیٹی ادھر بیٹھی ہے، میری ان کو ایک عرض ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی یہ فوٹو اکٹھی کر کے یہاں ڈسپلے کرو۔ گولڈن جوبلی کی بھی، سلور جوبلی، ہیرے کی جوبلی کی بھی، ڈائمنڈ جوبلی کی اور پلیٹینم جوبلی کی۔ یہ جو جوبلیاں بنائی گئی، مولا کو دنیا بھر میں کوئی شوق نہیں تھا کہ اس کو سونے میں تولا جائے، ہیرے میں تولا جائے۔ یہ تو مریدوں نے جا کے مولا کو کہا کہ ہم تیرے کو تولنا چاہتے ہیں یا مولا۔ اور جب مولا نے اس بات کو قبول کیا تو مولا نے وہ سارا پیسہ جماعت کی بھلائی کے لیے دے دیا۔ یہ نہیں کہ وہ سونا اٹھا کے گھر لے گیا۔ ہمارا امام دوسرے گروؤں کی طرح نہیں کہ جس کو پیسے کا لالچ ہے۔ 2 گولڈن جوبلیاں ہوئی، ایک انڈیا میں، ایک افریقہ کے اندر۔ افریقہ کے اندر بھی جو گولڈن جوبلی بنائی گئی اس کے لیے بھی لگ بھگ 5 لاکھ شلنگ کا فاڑا چاہیے تھا، تو وہ بھی سب دلی مشنری نے ہی محنت کر کے کیا۔ ان کے فاڑے میں، ان کی لائف کے اندر یہ ایک بہت اچھی اعلیٰ درجے کی ان کی خدمت میں گنی جاتی ہے۔ یہ مشنری سب دلی کی محنت تھی کہ انہوں نے دونوں جوبلیوں کے لیے فنڈ اکٹھے کروائے۔ امام سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے کانٹے میں حسن آباد کے اندر، لیڈی علی شاہ متا سلامت بھی حاضر تھیں۔ ابھی امام جب بیٹھے تو پاؤں نیچے رکھ کے کرسی پہ بیٹھتے نا، اس طرح سب بیٹھے، سونا ڈالتے گئے، کانٹا ہلتا ہی نہیں تھا۔ سب دلی مشنری کا رنگ اڑتا گیا کیونکہ سونا لگ بھگ ختم ہو رہا تھا، اور سونا ختم ہو جائے اور صاف وزن نہ ہو یہ تو ایک بہت خراب بات ہے۔ اصل میں 21 جنوری ڈیٹ رکھی گئی تھی، ایک بہت بڑی عظیم پارٹی کا بندوبست کیا گیا تھا بریبورن اسٹیڈیم کے اندر، ریڈیو کلب کہتے ہیں اس کو۔ سب کو کارڈ وغیرہ ایشو ہو چکے تھے۔ 21 جنوری 1936 مولا کی جوبلی تھی، تلا بدی تھی صبح کے وقت اور رات کو گرانڈ پارٹی تھی۔ 17 جنوری کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنی قوم کے لیڈروں کو بنگلے وال کے سر پہ بلایا۔ میں آپ کو یہ پرانی ہسٹری کہہ رہا ہوں دینداروں، آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اور اچھا ہوا کہ آج میں نے یہ ٹاپک نکالا تو کم از کم ریکارڈنگ تو ہوئی کہ جوانوں کو، بچوں کو بھوشیہ میں، فیوچر میں کام آئے گی۔ یہ ہسٹری ہے اپنی۔ بنگلے پہ بلایا، تم کو میری جوبلی بنانی ہے؟ ہاں خداوند، اس کے لیے تو ہم نے آج 2 برسوں سے محنت شروع کر رکھی ہے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جوبلی تلا بدی پرسوں یعنی 19 تاریخ کو بنا ڈالو۔ ہمارے پریزیڈنٹ تھے غلام علی مرچنٹ، کہتے خداوند 2 دن کے اندر سارا انتظام نہیں ہو سکتا۔ مولا فرمایا تمہاری خوشی، میں تم کو کہتا ہوں کہ میری تلا بدی 21 کو نہیں، 2 دن ایڈوانس کرو، 19 کو بناؤ۔ لیکن مولا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، نہ تو جوبلی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مولا نے فرمایا تم سوچو۔ خدا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، تیرا حکم تو آمین۔
لیکن اس کا پارٹی کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ بعد میں سوچ لینا۔ ارے امام کو دنیا کے اندر سب کچھ پتا ہے۔ 19 تاریخ کو مولا کی جوبلی ہوئی، صبح کے وقت صلح ودی ہو گئی، صاحب کو تولا گیا، پگڑی باندھی تھی اس نے، راجے رجواڑوں کی طرح سلک کی پگڑی تھی، بیٹھے تھے صاحب، سونا ڈالا جا رہا تھا، تلواتیں پڑی جا رہی ہیں، لوگ بہت انٹرسٹ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ مولا کی پگڑی کا اوپر کا یہ چھیڑا جو تھا سرا، وہ گر پڑا، اس کو مولا نے پھر ایسا اڑیس دیا، وہ پھر گر پڑا، دوسری دفعہ اچھی طرح سے اڑیس دیا۔ کچھ بہرے ادھر کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام اگر سچا ہے تو امام کے سر کی پگڑی اگر اتر جائے تو بادشاہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ رات کو کنگ جارج گزر گیا، اسی رات کو کنگ جارج پنجم وفات پا گئے۔ برٹش راج تھا اس وقت ہندوستان کے اندر۔ دیکھو امام نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ جوبلی کر لو، نہیں تو نہیں ہوئے گی، اس کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ پارٹی کینسل کر دی گئی، ریڈیو معرفت، ریڈیو میں اناؤنس کر دیا گیا جوبلی ہماری ہو گئی، تولا بھی ہو گئی۔ تو میں آپ کو بات کرتا تھا، پاؤں نیچے کر کے جس طرح کرسی پہ بیٹھتے نا، اس طرح صاحب بیٹھے تھے، سونا پورا ہو گیا، ایک لادی باقی ہے چھوٹی سی۔ سبز علی مشنری آیا سامنے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اپنے پاؤں اوپر کر، یہ آپ بیٹھے نا اس طرح بیٹھ۔ مولا نے جیسے ہی پاؤں اونچے کیے، کانٹا برابر ہو گیا۔ نہیں تو اس وقت جب سونا گھٹنے لگا تو عورتوں نے اپنے زیوروں کا ڈھیر لگا دیا تھا، ادھر سے ادھر سے بندڑیاں، چین، کانٹے، جو کچھ بھی ان کے بدن کے اوپر سے ادھر ڈھیر لگ گیا کہ مولا کو ہمیں پورا کرنا ہے وزن کے حساب سے سونے میں۔ امام زمان نے دنیا کے اندر اپنے مریدوں کی اس خوشی کو قبول کیا۔ جبلیاں حضرت امام نے نہیں بنائی، مریدوں نے بنائی۔ یہ اماموں کی تجویز نہیں تھی، یہ تو مریدوں نے جا کے اپنے مولا کو کہا ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم تیری امامت کے چھتر چھایا کے نیچے ہم نے 50 برس پورے کیے ہیں، ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے امام نے منظور کیا اور 2 دفعہ انڈیا اور افریقہ کے اندر یہ بات بنی۔ وہ پیسہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ کے طور پہ دیا گیا، گولڈ گرانٹ کمیٹی بنائی گئی، اور اس میں سے وہ لڑکے کہ جن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا ہے ان میں سے ان کو اسکالرشپ دی گئی۔ افریقہ کے اندر امام نے ایک نیا کام کیا، گولڈن جوبلی کے جو 5 لاکھ شلنگ اکٹھے ہوئے، امام فرمایا کہ دیکھو تم ایک انشورنس کمپنی بناؤ۔ تو جوبلی انشورنس کمپنی 1937 کی گولڈن جوبلی کی نشانی ہے۔ یہ جوبلی انشورنس کمپنی ممباسا کے اندر رجسٹرڈ اور انکارپوریٹ ہوئی، ان کی برانچز پھر بعد میں بامبے اور کراچی کے اندر کھلی ہوئی۔ پاکستان کے اندر جو جوبلی انشورنس کمپنی ہے وہ اسی کمپنی کی چھوٹی بچی ہے۔ 5 لاکھ شلنگ کی جب یہ انشورنس کمپنی سٹارٹ ہوئی تو اس وقت 5 شلنگ کا ایک شیئر نکالا گیا انشورنس کمپنی کا، لیکن آج اس شیئر کی قیمت 80 شلنگ ہے، وہ بھی ملتے نہیں۔ اس طرح سے ہماری قوم کو یہ 2 جوبلیوں نے بہت بڑا فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک فنڈ ریزنگ ٹیکنیک ہے اپنی جماعت کا۔ میں آپ کو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ جوبلیاں جو ہیں وہ امام کی تجویز نہیں، جماعتوں نے، مریدوں نے اپنے مولا کے سامنے رکھی۔ سمے گزرا، دوسری لڑائی شروع ہوئی 1939 کی 1 سپتمبر 1939
सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। इमाम जो है वो एक गडरिये की तरह, गडरिया कहते हैं इंग्लिश में शेपर्ड को, जो भेड़ बकरियों का रखवाला होता है, किस तरफ अपने इस भेड़ बकरियों के ग्रुप को, टोले को लेके जाए कि जहां उसको खतरा नहीं, किस तरफ पानी मिलेगा, कितनी दूर मिलेगा, उस गडरिये को सब कुछ पता है। ये हमारा रखवाला है, हमारा रहनुमा है, हमारा लीडर है, हमारा माँ बाप है, हमारा सब कुछ है, दुनिया में भी दीन में भी। इस्माइली कौम एक यूनिक कौम है। इस्माइली कौम को जो लाभ है अपने इमाम से, इमाम को अपनी कौम में से इतना लाभ नहीं। कभी मानो हम कभी हाजिर इमाम को न माने तो क्या वो इमाम मिट जाएगा? वो तो इमाम है ही, उसकी तो इमामत जारी है और जो हमेशा जारी रहेगी। हम खुशनसीब हैं कि उसने रहम करके हमको अपनी मुरीदी के अंदर कबूल किया है। लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, इमाम ने स्विट्जरलैंड के अंदर बैठ के तालीके भेजने शुरू किए, हिंदुस्तान के अंदर और अफ्रीका के अंदर, क्योंकि उस वक्त ये दो सेंटर मेजर जमातों के थे कि जहां इस्माइली लोग ज्यादा व्यापार और दूसरी एजुकेशनल साइड में ज्यादा थे। लाखों इस्माइली दूसरी और मुल्कों के अंदर बहुत हैं, रशिया में हैं, चाइना में हैं, सीरिया के अंदर हैं, ईरान के अंदर हैं, काबुल के अंदर हैं। लेकिन ये दो जो मेजर ठिकाने थे, इन दोनों को मैं एक ही समझता हूँ। एक फैमिली में से दो भाई, एक भाई इंडिया में, एक अफ्रीका में, यूं समझ लो। उसकी वजह है, और वजह यह है दीनदारों कि हम जम्बू द्वीप के, हिंदुस्तान के हम जीव हैं। जम्बू द्वीप से मतलब कश्मीर, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, उसके अंदर सिलोन भी आ गया और बर्मा भी आ गया। इस सारे इलाके को पुराने ज्योग्राफी के अंदर, 1000 बरस पुराने ज्योग्राफी के अंदर इस इलाके को जम्बू द्वीप कहा। और जो ईरान, इराक, जॉर्डन, आज इजराइल और ये जो इलाका जिसके अंदर टर्की भी आ जाता है, इस इलाके को सेंसर द्वीप कहा गया। सेंसर द्वीप में शाह बैठा। ये सेंसर द्वीप ईरान, इराक और जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये जो मिडल ईस्ट का इलाका है, इसको सेंसर द्वीप कहते हैं। 7 द्वीप पुरानी ज्योग्राफी के हिसाब से थे। तो जम्बू द्वीप के अंदर पीर आए। सबसे पहले पीर नूरुद्दीन सतगुर नूर आए, इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जमाने में। उन्होंने आके हिंदुस्तान के अंदर दावत का काम शुरू कर दिया। हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। दुनिया के अंदर 3 सिविलाइजेशंस आज इस वक्त जो मौजूद हैं, उनमें 3 सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। एक इंडिया, दूसरा मेडिटरेनियन इलाका जिसके अंदर ग्रीस और इजिप्ट भी आ जाता है, और तीसरा चाइना। ये 3 इलाकों की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे ज्यादा रिच इंडिया की कल्चरल साइड है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और हिंदुस्तान की इस हिस्ट्री के अंदर रूहानियत भी बहुत है। स्पिरिचुअलिज्म जितनी इंडिया ने पैदा की, इतनी ये मेडिटरेनियन सिविलाइजेशन ने और चाइना की सिविलाइजेशन ने पैदा नहीं की। चाइना की सिविलाइजेशन 5 से 6 हजार बरस पुरानी है, और मेडिटरेनियन की जो सिविलाइजेशन है, जिसको ग्रीक सिविलाइजेशन और ये इजिप्टोलॉजी वाले जानते हैं कि इजिप्ट के अंदर सिविलाइजेशन थी, तो उस जमाने के अंदर ग्रीस इनके साथ ही था। तो ये भी तकरीबन 4 से 5 हजार बरस पुरानी है। लेकिन हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है उसका अंदाजा लाखों वर्षों में जाता है। मैं आपको इसके ऊपर लेक्चर देने के लिए, हिस्टोरिकल साइड और एविडेंस देने के लिए खड़ा नहीं हुआ,
مجھے تو آپ کو دوسری قسم کا پیغام دینا ہے کہ آج دنیا کے اندر ایسا کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں. ان 2.5 کروڑ اسماعیلیوں کے اندر ہندوستان کے، اصل ہندوستان کے، جن کو ہمارے جنانوں میں جمپو دیپ کہا گیا، یہ جمپو دیپ کے اسماعیلی کتنے؟ بہت زیادہ ہوں گے، تو 5 سے 7 لاکھ جتنے ہیں. بس آپ لوگ جو بیٹھے ہو یہاں امریکہ کے اندر، آپ لوگ جمپو دیپ کے جیو ہو. یہ بازو کے دیش کے اندر، کینیڈا کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی جمپو دیپ والے ہیں. یورپ کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی جمپو دیپ والے ہیں. افریقہ کے اندر بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش کے اندر ہیں، یہ سب جمپو دیپ کے جیو ہیں. یہ جمپو دیپ کے جو جیو ہیں 5 سے 7 لاکھ، ان کے اوپر اتنی رحمتیں. ہمارے دوسرے اسماعیلی بھائی ہیں، وہ بھی اسی کے مرید ہیں. ان کا مولا ہمارا مولا ایک ہی ہے، لیکن ان کے پاس وہ بخششیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ان کے پاس ایسے خوبصورت جماعت خانے نہیں. ارے ان کے جماعت خانوں کے اندر نیچے چٹائیاں نہیں ہیں، مٹی کے اوپر بیٹھتے ہیں، دھوڑ پہ بیٹھتے ہیں. ان کے جماعت خانوں کے اندر بتیاں نہیں ہیں. کوئی جماعت خانے ہیں کہ ان کے پاس پیٹرومیکس ہے تو جلا لیتے ہیں بیچارے، نہیں تو یوں ہی اندھیرے کے اندر جلدی سے دعا پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. مہینے میں 1 دن چاند رات کو وہ لوگ بیچارے نیاز پیتے ہیں. برس میں کبھی 2 برس میں 1 تالیکہ ان کو کبھی ملتا ہے، تو تالیکے کا نام اناؤنسمنٹ سن کے رو پڑتے ہیں خوشی سے. اور ہمارے ہاں ہم کو ویکلی تالیکے مل جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ منڈلیاں، یہ ٹولیاں، یہ مجلسیں. ان بیچاروں نے کبھی ان مجلسوں کے نام بھی نہیں سنے. تو کیا ہمارا مذہب جدا ہے، ان کا مذہب جدا ہے؟ نہیں. ہمارا امام جدا ہے، ان کا امام جدا ہے؟ نہیں. کیا اور ہمارا امام ہمارے اوپر زیادہ فیور کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کو محبت نہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ ہمارے اوپر اتنی رحمتیں. ہمارے تمام دنیا کے جتنے دوسرے بھائی ہیں دینداروں، 99.99 آپ ایسا سمجھ لو کہ 10,000 میں سے شاید 1 آدمی اکنامکلی اچھی حالت میں ہوگا، باقی 9,999 بیچارے غریب ہیں. کپڑے جب تک پھٹ نہیں جاتے دوسرے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں کہ یہ پہن کے اس کو دھو سکے. 2 جوڑیاں نہیں. ان بیچاروں کے پاس بسترے نہیں، زمین کے اوپر سو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو ایسا کر کے اس کو تکیہ بنا لیتے ہیں. ان کی حالتیں جب میں نے دیکھی تھی واللہ روتا تھا. آپ لوگوں کو کیا پتا، یہ ڈیوک میں گھومتے ہو، کیڈیلاک میں گھومتے ہو، اور الحمدللہ ہمارے اسماعیلیوں کے پاس ادھر شکاگو کے اندر مرسیڈیز بینز بھی ہیں اور ان کے پاس رولز رائس بھی ہیں. آپ کی رولز رائس گاڑی کے اندر میں بھی بیٹھا ہوں. ان بیچاروں کے پاس گدھا بھی نہیں ہے جو وہ گھاس کھا کے ان کا کام کر سکے. پھر یہ ڈفرنس کاہے کو؟ یہ ڈفرنس ہماری وجہ سے نہیں. ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم بہت اونچے ہیں، ہم بہت ان سے زیادہ عابد ہیں. ارے وہ روز دیدار کرتے ہیں. ہمارا دعا میں بھی دھیان نہیں لگتا. بیت الخیال کی تو بات چھوڑ دو، ان کے پاس بیت الخیال نہیں، 5 بار سال کی مجلس نہیں، لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس نہیں، 1/4 کی مجلس نہیں. ان کے پاس یہ چھانٹوں کی بخشش نہیں. ان کے پاس یہ ناندیاں اور یہ مہمانیاں دینے کے لیے کچھ نہیں. میں پہنتا ہوں کہ کہتا ہوں آپ کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، مگر ان کی آتما، ان کی روحانی طاقت واللہ باللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. وہ بہت پاک ہیں، ہمارے سے بہت اچھے ہیں. بے حساب ہمارے اسماعیلی بھائی بہن ہیں جو اپنے آپ کو اسماعیلی نہیں کہتے، چھپے ہوئے ہیں، امام کا روز دیدار کرتے ہیں. ہم لوگ آسوان گئے
امام سلطان محمد شاہ کی دفن کریا کے لیے پہلی دفعہ نہیں 59 کے اندر فیبروری کے اندر جب مقبرہ بن گیا اس وقت کی بات کرتا ہوں. شکر الحمدللہ کہ میں دونوں دفعہ پہنچا تھا. کیرو سے ہم ٹرین میں بیٹھے آسوان جانے کے لیے. لکسور سے ہم کو ناشتہ انہوں نے سرو کرنا شروع کیا. ڈائننگ کار کے اندر بیٹھے تھے. سپریم کاؤنسل تانزانیہ کا پریزیڈنٹ پی وی راجانی, کاؤنٹ پوپٹ راجانی, وہ اور میں اور 3-4 اور آدمی ہم لوگ بیٹھے تھے. جیسے ہی دروازہ کھلا تو کچھ 5-6 ہمارے سیرین اسماعیلی انٹر ہوئے. آگے آگے مکھی عبد الملہم تھا, وہ دیکھ کے بھاگ کے آیا. میں نے بازو میں جگہ دی, ہم بیٹھے. میں نے کہا یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تانزانیہ کاؤنسل کے, تنگانیکا کی کاؤنسل کے. بیٹھے ہم باتیں کیے. ہمارے پریزیڈنٹ نے پوپٹ راجانی نے کبھی کسی سیرین اسماعیلی کی کبھی پہلے ملاقات نہ کی تھی. مجھے کہتا ہے اس کو پوچھو آپ لوگ دعا پڑھتے ہو؟ مجھے تو پتا تھا, میں نے اس کو پوچھا. ہمارا پریزیڈنٹ پوچھتا ہے دعا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے کیوں نہیں, ہم اسماعیلی ہیں, روز دعا پڑھتے ہیں. جماعت خانے ہیں کہ ہیں, جماعت جاتی ہے, روز جاتی ہے. صبح جاتے ہو؟ ہاں صبح بھی جاتے ہیں. آپ عبادت کرتے ہو؟ کہتا ہے ہمارے پاس بیت الخیال کے بول نہیں ہے لیکن ہم عبادت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ میں سے ایسے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کیا ہے؟ تو بیچارہ کہتا ہے, ایسا انگلیوں سے اشارہ کیا, 10-20 لاکھوں میں سے 10-20. تو اس کو بہت عجائبی لگی. پھر پوچھا کہ بھلا تمہارے میں سے مولا کو جو نہیں دیکھتے ایسا ہی, تو ان کو پھر کیسے پتہ لگتا ہے؟ تو ہنس کے کہتا ہے اس کو بولو ہم اس کا روز دیدار کرتے ہیں, ہر روز دیدار کرتے ہیں. ہم دعا کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح تم کو تعلیقیں آتے ہیں اور خط لکھتے ہو. ہمیں ضرورت نہیں, ہم تو اس کو ادھر سے ٹیلی گرام کرتے ہیں اور اس کا جواب مل جاتا ہے. ایسے ہی اسماعیلی دنیا بھانے اتنے غریب کے بعد چھوڑ دو, پاؤں میں بوٹ نہیں ہے. پھر دیندارو ہمارے اوپر یہ رحمتیں, ہر سال ہمارے پاس آتا ہے. کبھی شکاگو میں نہیں آیا تو دوسری جگہوں پہ پاکستان ہر سال جاتا ہے. 2-2, 4-4 برس کے بعد ہندوستان جاتا ہے. امام سلطان ہوتا تو ہر سال ہندوستان آتے تھے. نیروبی کی بہت خوش نصیب جماعت ہے کہ 1-1.5 برس میں ایک دفعہ حضرت امام نیروبی ہوتے ہیں. ارے دیندارو آپ کے بھی اس ملک کے اندر برس میں 2-4 دفعہ آتا ہے, آپ کو پتہ نہیں لگتا لیکن آتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہندوستان کے, اصل ہندوستان کے جمپو دیپ کے جو ہم سب مل کے اسماعیلی ہیں, ہمارے اوپر اتنی بڑی رحمتیں پیروں کی وجہ سے. اور پیروں نے بھلا ہمارے اوپر یہ رحمت کی, اس کا وجہ اس کی کیا؟ یہ سوال مجھ کو آج سے 40 برس پہلے دماغ میں آیا کہ ٹھیک ہے حضرت امام پیروں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہمارے اوپر رحمتیں اور بخششیں کی, لیکن پیروں نے ہمارے اوپر اتنی رحمت بھلا کیوں کی؟ ایک بیٹا ماں کا بے عقل ہوتا ہے, نکھٹو ہے, کماتا کچھ نہیں, دوسرے بھائی سب اچھے ہیں, مگر یہ آؤٹ لائن ہو گیا, بیمار رہتا ہے, لولا لنگڑا ہے, اپاہج ہے, کمانے کے لائق نہیں. تو ماں اس کا خیال زیادہ رکھتی ہے. روحانی حساب سے جمپو دیپ کے اسماعیلی اپاہج ہیں, محتاج ہیں, لولے لنگڑے ہیں. سچ کہتا, لولے لنگڑے, روحانی حساب سے لولے لنگڑے. کئی اندھے اور کانے, کئی بہرے اور گونگے. ہماری یہ حالت دیکھ کے روحانی ماں کو رحم آ گیا. جب میں نے گنانوں کے اندر اس کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا, ادھر ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے,
میں جو آپ کو ابھی ایک چیز بول رہا ہوں بہت سمجھنا، نہیں سمجھ آوے مجھے پوچھنا۔ مولا نے جب روحانیاں بنائی، ان روحانیوں کے اندر میں بہت پرانی بات 4 کلپ اور 3 کرن اور 3 کرن سے پہلے 8 لاکھ کرن ہوئے، میں اس زمانے کی بات کر نہیں سکتا یہاں۔ کل یگ 4,32,000 برس کا ہے۔ اس کے پہلے دوپر یگ تھا 8,64,000 برس کا۔ اس کے پہلے تریتا یگ تھا کہ جو 12,96,000 برس لمبا تھا۔ اس کے پہلے کرتا یگ تھا کہ جو 17,28,000 برس لمبا تھا۔ یہ سارا ٹوٹل کرو 43,20,000 برس ہوتے ہیں، اور 4,25,000 برس کل یگ کے باقی ہیں۔ یہ 43 لاکھ 4.32 ملین برس جو ہیں، اس کے پہلے جو 4 کلپ تھے، جائلہ فائلہ ارضا خلیفہ، 4 کلپ، چوتھا کلپ ختم ہونے والا تھا، 4 گھڑیاں باقی رہ گئیں۔ ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، تو 22.5 منٹ کے 90 منٹ ہوئے 4 گھڑیوں کے۔ 90 منٹ کا مطلب 1.5 گھنٹہ ہوا، 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ کلب ختم ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا، اور یہ 1.5 گھنٹے کے بعد دنیا ختم ہونے والی تھی۔ پیروں نے عاجزی کی کہ تیرے کچھ بندے باقی رہ گئے ہیں جن کو ابھی چانس نہیں ملا کھیلا۔ اچھا، تو اس 1.5 گھنٹے کو 4 گھڑیوں کو اسٹریچ کر کے، لمبا کر کے 43,20,000 برس سے 4 یگ بنا دیے۔ 4 گھڑیوں کے 4 یگ بنائے۔ اس کا مطلب کیا سمجھے کہ 4 یگ اکول ٹو 4 گھڑیاں ہیں، اور ایک یگ کی عربلہ 17,28,000 برس ہے۔ اگر 4 گھڑیاں 1.5 گھنٹے کی ہیں تو آپ خیال کرو کہ 17,28,000 برس کتنے برس ہوئیں گے؟ کمپیوٹر شاید اس میں چاہیے۔ پرانی بات کو چھوڑ دو، میں بہت ڈیپ چلے جاؤں گا تو میں ٹائم سر نکل نہیں سکوں گا۔ چوتھے 4 یگ کی بات کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلا کرتا یگ میں 15 کروڑ جیو تھے، اس میں سے 5 کروڑی آواگمن میں گئے۔ آواگمن یعنی تم تھوڑے کمزور ہو، ریپیٹ کرو۔ 5 کروڑی آواگمن والے، 5 کروڑی پاس ہو گئے، اور 5 کروڑی گھور اندھاری۔ گھور اندھاری کا مطلب ٹھوٹ، نکل جاؤ اسکول میں سے، کلاس میں سے نکل دیا، تم کسی کے لائق نہیں۔ تو وہ بیچارے بھٹکنے لگے، رکھڑنے لگے۔ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا۔ یہ جو 5 والے جو ریپیٹ کرنے والے آواگمن والے تھے، ان کو ریپیٹ کا چانس دیا تریتا یگ کے اندر، تو 5 کروڑی یہ، اور 16 کروڑ نوے جیو خدا نے جو بنائے، تو 16 اور 5 21 کروڑ ہوئے۔ 21 کروڑ کو واپس جب یہ ایگزام لیا گیا تو 7 کروڑ پاس ہو گئے، 7 کروڑ ریپیٹ کرنے کی بات آئی، 7 کروڑ گھور اندھاری، اسکول میں سے نکل جاؤ، نکل دیا، وہ بھی رکھڑنے لگے۔ 12 کروڑ ہو گئے گھور اندھاری۔ 7 نہ بھولیا 9 میں آیا۔ 9 کے اندر بھی ایسی ہی بات بنی۔ 7 یہ 20 کروڑ نئے جیو، 27 کروڑ ہوئے، 9 پاس ہو گئے، 9 فیل ہو گئے، اور 9 کو ریپیٹ کرنے کی بات ہوئی۔ لیکن 9 نہ بھولیا بار بار نہیں آیا۔ انت میں لی دوں اوتار، وہ لوگ انت میں آئے، ہم لوگ انت میں ہیں، ہم لوگ جو ہیں انت کروڑی میں ہیں۔ تو 12 کروڑ کا حساب تو 7,000 برس کے اندر، 6,500 برس کے اندر کل یگ بیٹھا۔ گرپیر صدر دین تلک 6,500 برس جو تھے، وہ 12 کروڑی کا حساب بھی صدر دین کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ
5 करोड़ी घोर अंधार पहले, 7 करोड़ी दूसरे, 9 करोड़ी तीसरे, 7 और 5 12 और 9 21 करोड़ घोर अंधारी कौन से पता है जिनको स्कूल में से निकाल दिया? तुम बिल्कुल बेकार हो। मैंने नहीं कहा लूले लंगड़े अपाहज रूहानी हिसाब से, तो ये 21 करोड़ ये लूले लंगड़े, और इधर 24 करोड़ घोर अंधारी बन गए, तो ये 24 करोड़ और ये 21 करोड़ हुए 45 करोड़। है जी अनंत न मेरा माहे थी 48 करोड़ ते माहे 45 ना लेखा नहीं पूछाना ये भी तैये तुम्हें। मेरे को ये पाठ 5 बरस तक हैरान करता रहा। फिर मौला के पास अर्ज जब की तो उसने कहा सोचो, और जब कहा ना सोचो तो दूसरे दिन मुझको ये पाठ का खुलासा मिला। 5 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ 21 और 24 45 करोड़ 4 युग की इन्होंने मार मार खाई है। अपाहज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कोई काम के लायक नहीं। दया करके ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से जिस तरह दुनिया के लोग इन गरीबों और डिसेबल्ड के ऊपर रहम करते हैं, इन 45 करोड़ के ऊपर पीरों ने रहम किया। अपनी इबादत पीरों ने इन 45 करोड़ को दी। वो 45 करोड़ में आज हम हैं। इबादत करते हैं, ध्यान नहीं लगता, दुआ पढ़ते हैं, ख्याल बाहर है, बंदगियां होती नहीं, दुआएं पढ़ते नहीं, 10 वन देते नहीं। हमारे अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी खामियां हैं, फिर भी उसकी बख्शिशें बेहिसाब हैं, क्योंकि पीरों ने अपनी इबादत हमको बख्श दी। बैंक बैलेंस खोल दिया, कमानी कुछ नहीं करते, जुगार भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, बदमाशियां भी करते हैं, लेकिन बैंक में जाते हैं, पैसे ले आते हैं। वो बैंक कौन सी? ये जमा खाने वो बैंक है कि बैंक में जब आते हैं तो हमको चेक मिल जाता है, कैश मिल जाता है। फिर गुनाह करके ये कैश हम खत्म करके फिर हम आते हैं। मगर जो आदमी बैंक में आते ही नहीं तो फिर उनको भीख मांगनी पड़ती है। पीरों ने हमारे ऊपर बख्शिशें नवाजिश की, और वो बख्शिशें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो 3 करोड़ बाकी हैं, 45 का तो लेखा नहीं, 48 करोड़ में कौन से जीव हैं? पुरानी जो हमारी दुआ थी ना घटपाट की, अभी तो घटपाट की दुआ निकल गई। अनंत करोड़ में थी 48 करोड़ सती जीव ने तार से जरी खीसर गिनानी ध्यानी जेना रिधामाय अमी जल वसे, जे सत्य धर्म नियम दसवंत सुखरीत गुरमुखे देतवा। इतनी क्वालिटी उस मोमन के अंदर होंगी। ऐसे लोग के जिनमें ये क्वालिटियां हैं, जो गिनानी होवे, इल्म वाला, ध्यान लगाने वाला, सुबह की इबादत करने वाला ध्यानी, जिसके दिल के अंदर रहम होवे, जेना रिदामा अमी जल वसे। अमी जल का मतलब खुदाई नूर बसता होवे उसके दिल के अंदर, जो सत्य के ऊपर अपने ईमान से मुस्तकीम रहे, जो अपनी ड्यूटी और धर्म को फर्ज को बराबर बजाता होवे, जो 10 मन बराबर देता होवे, जिसके नेक अमाल होवे। सुकरीत का मतलब नेक अमाल। इतनी क्वालिटी इसके लोग हमारे अंदर 3 करोड़ हैं। वो 3 करोड़ जब जमात खानों के अंदर एक 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 2 2 4 4 5 5 सारी दुनिया में 3 करोड़ फैले हुए हैं, और हर जमाने के अंदर ये मुरीद मौला के हैं, मोमन हैं। मैंने आपको एक वाज में कहा, मोमिनों, कभी इधर 500 आदमी बैठे हैं जमात खाने में, किसी माँ की गोद में महीने 1.5 महीने का बच्चा सोया है। हो सकता है वो बच्चा बहुत आबिद होने वाला है, या आबिद था भी, उसकी जो रूह है बहुत ऊंची है। बच्चा तो सोया है, मगर जमात खाने में उसकी हाजिरी है, तो सारी 500 आदमियों की दुआ बंदगी शायद उस बच्चे की वजह से कबूल हो रही है। जमात खाने के अंदर कोई ना कोई ऐसा उत्तम जीव होता है। इसके लिए इमाम फरमाया
کہ ہمیشہ جماعت خانے کے اندر صبح شام کی حاضری دو، جہاں تک بن سکے، مجبوری اور بات ہے، مگر جماعت خانے کی حاضری میں آنے سے جو اونچی قسم کے جو لوگ ہیں ان کی حاضری بھی جماعت کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مولا کی رحمتیں اور بخششیں اترتی ہیں۔ یہ بخششیں کسی اور جگہ نہیں ملتی، تو جمبو دیپ کے جو جیو ہیں ان جیووں کے اوپر امام کی یہ اتنی بڑی رحمتیں ہیں۔ یہ تو شروعات ہے۔ نیکسٹ 100 ایئرز میں، آنے والے 100 برس میں مومنوں ہم کو بہت کام کرنا ہے۔ نیکسٹ 100 ایئرز میں ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ میں آج کچھ برسوں سے بولتا چلا آیا ہوں کہ امام نے امریکن کانٹیننٹ کے اندر، کینیڈا اسٹیٹس کے اندر جو جماعتیں بنائی، اس کے پیچھے بہت امام نے ایک ایسا موقع دیا، جس طرح گولڈن جوبلی ہوئی، پھر 1945 کے اندر ڈائمنڈ جوبلی کے لیے ہم لوگ تیار ہو گئے۔ دیکھو دینداروں، 3.5 لاکھ روپیہ ہندوستان کی جماعت کے پاس نہیں تھا، بڑی مشکل سے نکلا، بہت مشکل سے۔ 5 لاکھ شلنگ افریقہ کے اندر بھی بڑی مشکل سے ہوئے، لیکن آپ خیال کرو کہ 25 برس کے اندر ہماری حالت کیا بنی؟ 25 برس میں کہ 1 کروڑ روپیہ ہم نے جمع کر دیا ڈائمنڈ جوبلی کے لیے۔ ادھر بھی 1 کروڑ شیلنگ ہو گیا۔ ہم تو بات کرتے تھے اس کی سونے کی کہ جو اچھی طرح سے انجام نہ دے سکے، لیکن 25 برس کے اندر نہیں، بلکہ اس سے بھی کم، 10 برس کے اندر، 10 برس کے اندر، 25 برس میں ہم نے 2 جوبلیاں بنائی، ایک ڈائمنڈ جوبلی، ایک پلیٹینم جوبلی۔ لیکن 10 برس کے بعد جب ڈائمنڈ جوبلی آئی تو بس بات چھوڑ دو، ہیرے کی باتیں ہو گئی۔ 37 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام آئے۔ اس وقت دار السلام کے اندر 8-9 ہزار اسماعیلی کی آبادی تھی۔ 37 میں جب امام باپ آئے تو لال رنگ کی ایک گاڑی صاحب کے لیے بہت خوبصورت تھی۔ ماں باپ جب ہی اترے تو گاڑی آئی، صاحب نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ گاڑی ایک ہندو کی مانگ کے لائے تھے۔ اپنے اسماعیلی کے، کوئی اسماعیلی کے پاس دار السلام کے اندر اچھی گاڑی نہیں تھی کہ جس میں حضرت امام بیٹھتے۔ اسماعیل ہاشمانی نام کا ایک آدمی تھا، اس کی ایک چھوٹی گاڑی تھی، وہ بھی لال رنگ کی تھی، مگر اچھی نہیں تھی، بیٹھنے کے لائق نہیں تھی۔ تو جب ماں باپ کو کہا گیا کہ خداوند یہ ہم گاڑی ایسا مانگ کے لائے ہیں آپ کے لیے، میرے کسی روحانی بچے کے پاس گاڑی نہیں، تو کہا خداوند وہ ایک گاڑی ہے مگر آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں؟ میرے بچے کی گاڑی ہے، میں اس میں بیٹھوں گا۔ اس اچھی گاڑی میں صاحب نہیں بیٹھے، اس میں بیٹھے۔ صاحب کو ہم نے اتارا کر دیا۔ اسمتھ میکنزی کا مینیجر کا بنگلہ تھا دار السلام کے، ابھی جہاں ہماری آغا خان ہاسپٹل ہے اس سے سامنے پاکستان ایمبیسیڈر کا مکان ہے، اور اس کے بازو کے اندر اسمتھ میکنزی کا بنگلہ تھا سمندر کے کنارے پہ۔ اس بنگلے کو ہم نے مانگ کے رنگ روگن کر کے سجا کے مولا کے لیے ہم نے رکھا۔ کوئی اچھی مکان کی بات ہی کدھر تھی؟ چلو ماں باپ ادھر ٹھہرے، لیکن صاحب جب 10-12 روز ٹھہر کے دعا آشیش دینے کے لیے 6 دن بیٹھے تو ماں باپ فرمایا میرے روحانی بچوں، 37 کی بات کرتا ہوں، میرے روحانی بچوں، مجھے بہت دلگیری ہوئی کہ میرے رہنے کے لیے ایک اچھا مکان بھی میرے کسی بچے کے پاس نہیں۔ انشاءاللہ میں دوسری دفعہ آؤں گا، نیکسٹ ٹائم تو تمہارے پاس اچھے اچھے بنگلے ہوئیں گے، موٹریں ہوئیں گی۔ 37 اور 45، 8 برس کے بعد ڈائمنڈ جوبلی کے لیے جب صاحب دار السلام کے اندر آئے تو آپ سمجھ لو کہ لگ بھگ 70% فیملیز کے پاس گاڑیاں تھیں اور 50% اسماعیلیوں کے پاس خود کے مکان تھے۔ عالیشان بنگلہ امام زمان کے لیے بنایا گیا تھا، جو ابھی وہ بنگلہ کاؤنٹ قاسم سندر جی نے بنایا صاحب کے لیے، پھر ماں باپ کو ارپن کر دیا۔ کاؤنٹ گزر گیا، اس کی وائف کاؤنٹس ماں بھی گزر گئی،
اب وہ بنگلہ ماں باپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوا، اس کے اندر امام رہے 8 برس کے اندر اس کی دعا اس نے سارا زندگی کا پلٹا کر دیا. قریباً 35-36 ہزار اسماعیلی 1971 کے اندر ساری تنزانیہ کے اندر تھے. اس کے اندر 99% اسماعیلی فیملیز کے پاس خود کے مکان. صرف تنزانیہ نہیں، تھرو آؤٹ افریقہ کے اندر امام نے ان کا سارا چکر پھرا دیا. اور یہ 2 جبلیاں جو بنائی، گولڈن اور ڈائمنڈ جبلی کے بعد انڈیا پاکستان کے اندر کتنا ہیر پھیر ہو گیا. ہماری اکنامک کنڈیشن آپ گئے 50 برس کی ہسٹری کے ساتھ سرخامنی کرو دیندارو، آپ کے باپ دادا کہاں تھے اور آپ کدھر ہو؟ میں آپ کو کہتا ہوں نا، آج میں آپ کی یہ چھوٹی جماعت کمپیریٹیولی 2-2.25 ہزار کی اسماعیلی جماعت کے اندر آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ ارے رولز رائس آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس مرسیڈیز ہیں، آپ کے پاس کیڈیلاک ہیں، آپ کے پاس بیوک ہیں، آپ کے پاس کرائسلر ہیں. آج یہ حالت ہے آپ کی. یہ امام کی رحمت ہے. میں ایک تالیقے کا ذکر کروں. 1954 میں وہ تالیقے کا ذکر امریکہ کی جماعت کے ساتھ ہے. 1954 میں امام سلطان محمد شاہ کی کیرو کے اندر پلیٹینم جوبلی ہوئی. سیمی ریمیز ہوٹل کے اندر مولا کے حضور کے اندر افریقہ کی جماعت کی طرف سے سمبولک سیریمنی کی گئی، پلیٹینم جوبلی. پاکستان کے لوگ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہوئے کہ انہوں نے وہ جوبلی ادھر بنائی. اور امام سلطان محمد شاہ سکندر مرزا کی پریزیڈنسی کے زمانے کے اندر کراچی میں 20 فروری تھی، 54 کا ذکر ہے. جوبلی وہاں بنائی گئی، مگر یہاں سمبولک رہی. مارچ کی فرسٹ ویک کی کوئی تاریخ امام سلطان محمد شاہ نے ایک تالیقہ مبارک لکھ کے اس وقت ہماری ایگزیکٹو کاؤنسل کا پریزیڈنٹ کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگھی کے جو ابھی جنیوا میں رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیا. فرمایا عبداللہ دیکھو یہ تالیقہ جو ہے پوسٹ میں نہیں بھیجنا، تم خود جاؤ. کیرو سے اگر فلائی کر کے جاؤ تو پہلا اسٹیشن انٹیبے آتا ہے، کمپالا جماعت یوگانڈا کی. بابا فرمایا کہ کمپالا میں، مساکا کے اندر، کسومو، نیروبی، ممباسا، زنزبار، دار السلام، ڈوڈوما، موانزا، ایسا صاحب نے نام خود دیے. ادھر تم خود جانا اور میرا یہ تالیقہ جماعت میں پڑھنا. دیکھو پوسٹ میں مت بھیجنا. بھلے سرکار. کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگھی یہ سارے علاقے گھوم کے جماعت کو تالیقہ سنا کے دار السلام آئے. دار السلام تالیقہ مبارک پڑھا. پڑھنے کے بعد لوگوں نے ان کو گھیر لیا. میں نے کہا کون سا ذرا تالیقہ دو تو مجھے پڑھنا. اس نے مجھے تالیقہ دیا. میں نے بیٹھ کے مفتی کے پاس سے کاغذ قلم لے کے اس کی کاپی کر کے کھیسے میں ڈالی. تالیقہ اس کو واپس دیا. 2-3 برس پہلے میں نے اس تالیقے کی 200 کاپیاں بنا کے اپنے یاروں دوستوں کو بھیجی. تالیقہ بہت لمبا ہے. شروع میں صاحب لکھتے ہیں میرے روحانی بچوں، دنیا کے اندر تم لوگ بغیر بزنس کرتے ہو یا بزنس نہیں کرتے، لیکن اپنے خرچ کو، اکنامک کنڈیشن کو بہت سنبھالو. 1954 لگ بھگ 30 برس کی بات ہے. یہ 28 برس ہوئے ہیں. 28 برس سے امام ہم کو اکنامک کنڈیشنز کے لیے ہوشیار کر رہا ہے. ابھی بھی کم از کم 20 برس اور نکلیں گے. ابھی بھی 20 برس اور نکلیں گے. بھلے آپ کو 10 برس کی بات کہتے ہیں. امام نے اس کے اندر اکنامک کنڈیشنز کی باتیں لکھی ہیں اور فرمایا کہ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرو، پیسے بچاؤ. پھر مولا لکھتے ہیں کہ جو آدمی 50% بن سکے تو اپنی آمدنی کے 50% تم سیونگ کرو. پھر لکھتے ہیں کبھی 50% سیونگ نہیں ہو سکتی 25% کرو، 25% نہیں ہو سکتی 10% کرو. 10% سیونگ نہیں کر سکتے ہو تو کچھ بھی کرو مگر سیونگ کرو. ایون 1%، اس میں 1% کی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 10% نہیں ہوتا. صاحب فرمایا تو جتنی بھی بن سکے
لیکن سیونگ کرو، ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچاتے رہو۔ مولا فرمایا دنیا کے اندر، وہ تالیکے میں لکھا ہے، دنیا کے اندر راج کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ فرمان کائے کو کیا؟ بڑا بھید ہے اس میں۔ دنیا میں راج کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، پیسہ اور آرمی۔ سب فرمایا کہ وہ جو پہلی چیز ہے نا پیسہ، تم اس کی فکر کرو، دوسری چیز مجھ پہ چھوڑ دو، میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ مولا فرمایا انشاءاللہ میری دعا ہے بہت جلد ہماری پرانی گلوری، ہماری پرانی جاہو جلالی واپس آئے گی۔ میرے روحانی بچوں، دنیا کے بہت سے لوگ میرے پاس آ کے جو اسماعیلی نہیں ہیں، میرے روحانی بچے نہیں ہیں، میرے مرید نہیں ہیں، میری صلاح لیتے ہیں، میرا مشورہ ایڈوائز لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور ان کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تم میرے سے مانگتے نہیں ہو، پھر بھی میں تم کو صلاح دیتا رہتا ہوں، مگر پھر بھی تم میری بات نہیں مانتے۔ اس کے اندر وہ فکر ہے جو میں بول گیا ہوں، وہ بہت سمجھنے کا ہے۔ پیسہ بچاؤ۔ آج آپ کے پاس $1 ایک شلنگ جتنا یا $1 جتنا لگتا ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کے اندر یہی $1 کے 9-10 روپے ملتے ہیں، اور تنزانیہ کے اندر آؤ تو آپ کو 60 شلنگ ملیں گے، 60، $1 کے 60 شلنگ۔ اس پیسے کو بہت سنبھالو۔ اگر آپ کے کپڑے کی سخت ضرورت ہے تو اپنے ان بھائیوں کو یاد کر لو کہ جن کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں مگر دوسرے دھو کے پہننے جیسے ہیں نہیں۔ ہماری حالت یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے آج سے 10-20 برس کے پیچھے جو ہمارے سامنے جو فیوچر پڑا ہے، ہمارے اوپر امام کو کچھ باتیں سونپنی ہے ہمارے کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے پیسہ بچاؤ اور وہ پیسہ قوم کے لیے خرچ کرو۔ وہ پیسہ قوم کے لیے خرچ کرنے کے بہت سے رستے ہیں۔ جس طرح وہ ہم نے جوبلیاں بنائیں، گولڈن جوبلی کی، گولڈن گرانٹ کمیٹی بنی بامبے کے اندر، اور ادھر جوبلی انشورنس کمپنی بنی افریقہ میں، ڈائمنڈ جوبلی کے اوپر ٹرسٹ بنا، اور ادھر بھی امام نے ڈائمنڈ جوبلی کا جو فنڈ تھا انڈیا کے اندر، وہ مولا نے مکانوں کے لیے اور انڈسٹریل چیزوں کے لیے دیا۔ پلیٹینم جوبلی کا جو پیسہ آیا تو امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا کہ یہ پیسے سے تم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ دو کہ وہ انڈسٹری کے اندر، ایگریکلچر کے اندر یا بزنس میں جائیں، یا وہ ایمیگریٹ ہو جائے کوئی کانگو وغیرہ کی طرف۔ مطلب کہ یہ تینوں جوبلیوں کے پیسے جماعت کو اتیجن دینے کے لیے، جماعت کی بھلائی کے لیے تھی۔ آج حضرت امام کے امامت کو 25 برس ہوتے ہیں، یہ جولائی میں شروع ہو کے 83 کی جولائی کے اوپر ہیں۔ ہم کو واپس ایک چانس ملا ہے، جس طرح ہمارے باپ داداؤں کو چانس ملا تھا امام سلطان محمد شاہ کی امامت میں، آج اے جوانوں آپ کو یہ چانس ملا ہے کہ حضرت امام کی 25 برس کی امامت کی سلور جوبلی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ کھلے دل سے کام کرو۔ کیوں؟ اس سلور جوبلی کے فنڈ سے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس کا اثر ہم کو فیوچر جماعت کا لابھ ملے گا۔ دل کھول کے اس کے اندر فنڈ کے اندر مدد کرو۔ سلور جوبلی فنڈ والے باہر بیٹھے ہیں، میں نے ان کو عرض کی تھوڑے دن پہلے، میں نے کہا آپ خالی لکھ لیتے ہو، بھائی جان آپ جو دیتا ہے پیسے لے لو، جو پیسے دینا چاہے، اور وہ لیتے ہیں، ابھی باہر بیٹھے ہیں، ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں یا شکروار کو جب بھی بیٹھیں، جس کو بھی کچھ دینا ہے وہ پیسے لینے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آدمی دیتے رہیں، اور میرے کو پتہ لگا، میں ابھی نہیں آپ کو بول سکتا کہ اب تک کتنا ہوا، لیکن انشاءاللہ آپ کے سارے ڈسٹرکٹ کے اندر، شکاگو کے آجو باجو میں $500,000 کوئی بڑی چیز نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اس چیز کو جب امام کے پاس رکھو گے نا،
کہ شکاگو جماعت میں $5 لاکھ بنائے سلور جوبلی کے فنڈ کے لیے، تو آپ کو اس کے اندر سے ایک کوئی بڑی عنایت ملے گی کہ جو ساری جماعت کے لابھ کے لیے، فائدے کے لیے، پروفٹ کے لیے ہوگی. ہمارے کیسے میں سے ڈائریکٹلی شاید کچھ نہیں آوے، لیکن جماعت کو کلیکٹیولی بہت فائدہ ہوگا. اور یہ جوبلی بھی ہم نے حضرت امام کو عرض کی کہ ہم کو تیری جوبلی بنانی ہے، تو صاحب ہنس کے کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویڈ لائک مائی گرانڈ فادر. میرے کو وزن نہیں کرنا. ہم کو تو وزن کی تو بات ہی نہیں تھی، وہ زمانہ اور تھا، ایموشن تھی. لیکن آج یہ سلور جوبلی مولانا حضرت امام کی اور خصوصاً امریکہ کی جماعتوں کے اندر، کینیڈا کی جماعتوں کے اندر، بلکہ ساری دنیا کی جماعتوں کے اندر اس کی چرچا ہو رہی ہے. ساری دنیا میں اس کی چرچا ہوئے گی. ٹھیک ہے، مگر ان جوبلی میں سے، یہ سیریز منیز میں سے اور ان میں سے جو فنڈز ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، اس کا لابھ ساری جماعت کو فیوچر میں کہ جو ملے گا وہ ایک عظیم بات ہوئے گی. کھلے دل سے، اپنی حب سے، اور جتنے دو گے پیسے اس کا حساب رکھو. میں آپ کو کہتا ہوں ایک مشنری کے طور پہ آپ کو بہت لابھ ہوئے گا. ہم نے پرانی جوبلیاں بنا کے دیکھ لیں. ہمارے پاس سونے کے پیسے نہیں تھے، لیکن بعد میں 8 برس کے بعد ہیرے کے پیسے ہو گئے، اور ہیرے کے بعد پھر ہماری دنیاوی چڑھتی ہو رہی ہے. گئے 100 برس کی اپنی ہسٹری دیکھو تو دینداروں، ہماری ساری زندگی کے اندر غیر معمولی پلٹا آ گیا ہے، اور ہم کو اور عظیم کام کرنے ہیں، اور ان عظیم کام کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بگننگ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. سلور جوبلی کی کمیٹی والوں کو میری مبارکباد ہے، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. لیکن ساری جماعت کو میری مبارکباد ہے کہ مولانا حضرت امام کی اس 25 برس کی سلور جوبلی، امامت کی سلور جوبلی کے موقع پہ ہم حیات ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام کی امامت میں ہم نے 25 برس نکالے. ہم خوش نصیب ہیں اور شکر گزار ہیں حضرت امام کے کہ حضرت امام کی دوربنی کے اندر ہم یہاں آئے. کہاں پاکستان، افریقہ، کہاں کینیڈا اور امریکہ. ارے امام کیا کیا کھیل بنا رہا ہے دینداروں، اور کس طرح سے اس نے بنائے ہیں. آپ اس کے اوپر پرانی ہسٹری بڑے بزرگوں وغیرہ سے سنو، بہت سی چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن امام نے ہم کو پلان کر کے بنا دیا. میں آپ کے 5 منٹ اور لوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے لکڑی لے کے جس طرح زبردستی سے بچے کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، ایسا ہندوستان کے کاٹھیا واڑ اور کچھ کے اسماعیلیوں کو کہا تم دیشاٹن کرو، کاٹھیا واڑ کچھ میں سے نکلو. بہت سے لوگ نظام حیدرآباد میں چلے گئے، بہت سے یو پی سی پی برار کی سائڈ میں چلے گئے، کچھ لوگ پنجاب وغیرہ کی سائڈ میں آئے، پھر بھی بہت سے لوگ رہے. سب سے پہلے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر یہ فرمان ہوا کہ تم افریقہ جاؤ، اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہاں میں گاؤں میں بیٹھ کے آتے تھے. مہینہ 1.5 مہینہ لگتا تھا انڈیا سے افریقہ آنے کے لیے. امام سلطان محمد شاہ نے 1905 کے بعد ہندوستان میں کاٹھیا واڑ اور کچھ کی جماعتوں میں سے لوگوں کو کہا تم افریقہ جاؤ، افریقہ جاؤ، افریقہ جاؤ. اور سب لوگ جب یہ افریقہ آتے تھے تو زنزیبار کی جماعت بہت بڑی ہو گئی. 1905 میں مولا نے زنزیبار کے اندر کہا کہ تم لوگ سب ادھر اکٹھے مت ہو، مین لینڈ پہ جاؤ. 25 کے اندر صاحب نے واپس اور زور سے کہا کہ تم مین لینڈ جاؤ. لوگ انڈیا پاکستان سے زنزیبار آنے لگے، ممباسا آنے لگے، دار السلام آنے لگے، پھیلتے گئے پھیلتے گئے پھیلتے گئے، یہاں تک کہ 75,000 اسماعیلی افریقہ جماعت کے ہو گئے. دیکھو امام نے ادھر سے نکالا، افریقہ میں ڈالا. افریقہ کے اندر جب امام آئے 37 میں تو جماعتوں کو حکم کیا مردوں کو کہ تم ویسٹرن ڈریس پہنو. لمبا ڈگلا پاجامہ اور چمپل پہنتے تھے ہمارے باپ دادے وہاں. ان کو کہا تم ویسٹرن ڈریس، کوٹ پتلون پہنو، ٹائی وغیرہ پہنا کرو. دینداروں اس پر سے مجھے بات یاد آ گئی. آپ لوگ ادھر انڈیا پاکستان سے کہ افریقہ سے ادھر آئے ہو. یہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی کیپٹلسٹ کنٹری، سب سے ایڈوانس کنٹری، ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر نمبر 1 کنٹری کے اندر آپ کے بیٹھے ہو، اور آپ چلے آتے ہو
आपकी कमीजें अंदर उड़े सी हुई हैं और जमात खाने में चले आते हो। ये थोड़ा कुछ कराची है कि टंडो मोहम्मद खान है, वेल ड्रेस होके आओ कि बाहर के लोग भी आपको जब ही देखें तो उनको को पता लगे कि कोई जेंटलमैन, कोई आला किस्म के लोग आते हैं, ये रफियंस की तरह हम चले आते हैं। नहीं, पुरानी बातें पीछे की, इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका की भूल जाओ। कोट पहन के आया करो, अच्छे कपड़े पहन के आया करो। और मेरी बेटियां बहनें जो हैं उनको भी मैं कहता हूं, जो जवान हैं वो वेस्टर्न ड्रेस पहनो। इधर ये पंजाबी ड्रेस और ये साड़ी वगैरह जहां तक बन सके कम करो। इस मुल्क की हालत के साथ रहो। डू इन रोम एज ए रोमन डज। हमको इमाम ने अफ्रीका के अंदर 37 में हुक्म किया वेस्टर्न ड्रेस पहनो, टाई पहना करो, कोट पहना करो, पॉलिश्ड रहो। फिर मौला चले गए, वापस 45 में आए, हमारे खाने पीने के लिए फरमान किए और तालिके भेजे कि तुम ये भजिए, समोसे, कबाब, ये तली हुई चीजें, ये बिरयानी, मुरगन कभी कभी खाया करो, खराब नहीं, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल की तुम फूड खाओ जिससे तुम्हारी तंदुरुस्ती बढ़ जाए। हर रोज तली हुई चीजें खाने से एसिडिटी होती है, रियूमेटिज्म होता है, और भी लंबागो और रियूमेटिक फैमिली की जितनी बीमारियां हैं वो लगती हैं। हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज होते हैं। वेस्टर्न स्टाइल की इमाम ने तालिके के अंदर हमको बताया है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। हमारा खाना पीना बदला दिया उसने। नैरोबी वालों को, केनिया वालों को कहा छुरी कांटे से खाओ और अपने बच्चों को सिखाओ। मौला कुछ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। फिर मौला दूसरी दफा जब वापस आए तो फरमान किया 46-48 के अंदर के मेरे स्कूलों में से तुम गुजराती को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकाल दो और राइट फ्रॉम बिगिनिंग इंग्लिश शुरू करो और बच्चों को इंग्लिश सिखाओ। फिर तालिके भेजे उसने फर्स्ट एविया कॉन्फ्रेंस के बाद 51 के बाद कि मेरी रूहानी बच्चियां जो हैं वो कॉलोनियल ढब का वेस्टर्न स्टाइल का शॉर्ट फ्रॉक पहनो, ये ड्रेस पहनो। मर्दों का ड्रेस चेंज किया, खाना पीना चेंज किया, छुरी कांटे से खाना सिखाया, इंग्लिश जबान के ऊपर लेके आया और फिर आखिर में कहा कि जो औरतें हैं वो भी वेस्टर्न स्टाइल के तुम कपड़े पहनो और अपने मर्दों की दुकानों वगैरह के अंदर काम काज करो ताकि तुम अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को बिल्डअप कर सको। अफ्रीका की जमातों को 37 के बाद इमाम ने तैयार करना शुरू कर दिया कि इसको उठा के कनाडा के अंदर सेट करना है। कनाडा की जमात गए 10 बरस के अंदर ऐसी जम गई है कि 50 बरस जैसे लगते हैं। 50 बरस में अफ्रीका में जमात न जम सकी, कनाडा के अंदर ऐसे वेल सेटल्ड हो गए हैं, खास करके अफ्रीका के इस्माइली। इमाम ने हमको पहले से इन बातों के लिए तैयार किया था और एक तालिके के अंदर लिखा भी था, उसने 54 का तालिका है कि फरमान किया कि तुम लोग ईस्टर्न कोस्ट से तुम कोंगो जाओ, एटलांटिक कोस्ट तक जाओ, मैं तुमको फ्यूचर में कहूंगा कि क्रॉस दी एटलांटिक। देखो एटलांटिक क्रॉस हो गया, हिंदुस्तान से निकाल के अफ्रीका लाया, अफ्रीका से निकाल के अमेरिका और कनाडा के अंदर ले आया। अभी भी 2 स्टेप बाकी हैं, मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 स्टेप बाकी हैं, उसके लिए तैयार रहो। पहली तैयारी आपकी ये है ऐसी, आप में बहुत सख्त यूनिटी होनी चाहिए। किसी के ऊपर गुस्से हो गए, पुलिस को रिपोर्ट कर रहे फलाना फलाना ऐसा ऐसा है, वो नहीं होना चाहिए। झगड़ा मत करो, टॉलरेंस रखो। कोई बेचारा गुस्से में आ गया है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी देर वो ठंडा हो जाएगा, फिर इसको कहो भाई काहे को झगड़ते हो। यूनिटी रखो, सख्त यूनिटी रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात देख के मैं बहुत खुश हुआ। मिशनरी हूँ, सारी दुनिया में घूमता रहता हूँ। आपकी शिकागो की जमात मौला की रहमत से बहुत अच्छी जमात है, आपको मुबारक है और मेरी दुआएं कि आप इससे भी 1000 गुना ज्यादा अच्छे बनो। आपके अंदर बहुत अच्छी यूनिटी है, फिर भी कुछ झगड़े हैं, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बनाओ। मियाँ बीवी के झगड़े ठीक नहीं, यूरोपियनों की तरफ, ये सफेद लोगों की तरफ मत देखो। डिवोर्स के केसेस वगैरह बात बात के ऊपर झगड़े होते हैं, नहीं,
नमी कमी कर लो, सहन कर लो। हमारी उंगली को कुछ लग जावे तो क्या हम उंगली काट डालते हैं? कभी कभी हमारी जीभ हमारे दांत के नीचे ऐसा रगड़ी जाती है, जख्मी हो जाती है, तो क्या हम अपने दांत तोड़ डालते हैं? इसी तरह से हमारी फैमिली के अंदर भाई बहन, माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी औरत या हमारा शौहर, ये सब हम एक हैं। उसके अंदर छोटी बड़ी बातें आती हैं, हिकमत के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ उन चीजों का निवेड़ा करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मौला को खूब याद करो, इबादत करो और पैसे बचाओ, खूब पैसे बचाओ। ये पैसे अच्छे रास्ते पे खर्च करो। अगर कुछ भाई बहन, कुछ ऐसे मेरे बच्चों की तरह के लोग जो शराब वगैरह पीते हैं, है तो कुछ नहीं, लेकिन शायद कभी, मैं तो खाली ऐसा कहता हूँ, सिगरेट पीते हैं या कोई और इस किस्म की बदफेलियां हैं, तो खुदा के वास्ते उनको छोड़ दो। और ऐसा कोई भाई हमको नजर आए तो आप 2-4 जने मिलके उसको डूबते हुए को हाथ दे के बाहर निकाल लो। इस जमात को मजबूत करो। आपको इंशाअल्लाह इधर जो प्रॉब्लम्स है ना, मौला करेगा वो हल हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इधर की जमात बहुत मजबूत बनेगी। आपको बहुत काम करने पड़ेंगे। आपको हो सकता है हाजिर इमाम यहां से किसी और जगह भी भेजे, मगर आपके ऊपर नेक्स्ट 10-20 के 50 बरस के अंदर बहुत कुछ काम करना बाकी है, खसूसन जवानों के ऊपर। उन चीजों का ध्यान रख के आज से काम करो, यूनिटी से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की मदद करो, जो कर रहे हो और भी करो, पैसे बचाओ और फजूल खर्ची से बचो, अपने मजहब की खूब इबादत और खिदमत करो। इस सिल्वर जुबली का जो काम है उसको एक दफा कामयाब बनाओ, ताकि हमारे मौला का नाम, हमारी जमात का नाम ऊंचा होवे। दीन और दुनिया के अंदर मौला आपको बहुत बरकतें देने वाला है, बहुत भलाइयां देगा, आप बहुत मालदार बनोगे। उस मालदारी के पहले हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। सुखियाबाद रहो। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ दे, हर बला दूर करे, हर मुश्किल दफे करे, आपकी हर दुआ कबूल करे, आपको मौला दीन में दुनिया के अंदर ऊंचा उठाए, आपके दिलों को अपनी मोहब्बत और नूर से भर देवे। जमातों में, कुटुंबों के अंदर सलाह, मोहब्बत, इत्तेफाक देवे। दस्तन से कुरीत में पूरा रखे, फरमान बरदार मोमन बनाए, हकीकती समझ देवे। मौला अपनी मारिफत देवे। मौला आपके दिल को खुशियों से भर देवे। मौला ज़हर बातुन दीदार नसीब करे।